बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज बहुत बड़ी और अहम खबरें हमारे सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यूने जज थे, आज उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। याद रखिए, आज ही के दिन सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत करके उसको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बना दिया है। आज ही के दिन इन दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का इस्तीफा, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन निज़ाम इस हद तक मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो अब रिसेंट चेंजेस आई हैं, शायद ये दो जज साहिबान अपने मामलात से पहले भी खुश नहीं थे। 2 रोज कबल इन्होंने फुल कोर्ट की फरमाइश की और कहा कि 27वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के अंदर रखा जाए। लेकिन अब जो फुल कोर्ट के हवाले से भी खबर आ रही है, शायद उसमें 27वीं आईनी तरमीम उस तरह से डिस्कस होनी भी नहीं थी। लेकिन इन दो जज साहिबान का इस्तीफा देना इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर मामलात दुरुस्त नहीं है। खबर यह भी है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बहुत से जज साहिबान, जिनकी बारे में ये कहा जाता था कि वो डिसइल्यूजन है, उनमें से कुछ जज साहिबान शायद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। आज ही के दिन जो एक बहुत बड़ी तरमीम आई, वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर भी आई, जिसके तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ओहदे का नोटिफिकेशन बहैसियत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज दोबारा जारी होगा। और क्योंकि अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2030 तक रहेंगे, 5 साल के लिए रहेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम के बाद 2 नई पोजीशंस क्रिएट की गई थी फौज के अंदर, जिनमें से एक कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड था, जो कि जिसकी तैनाती आर्मी चीफ करेंगे, फील्ड मार्शल करेंगे, और एक और बड़ा ओहदा जिसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा कहा गया है, और वो कंकरेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ के भी होंगे। इसी तरह आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के ओहदे का जो टेन्योर है वो अब दोबारा शुरू होगा, और अब नवंबर 2025 से लेकर नवंबर 2030 तक वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी और अहम पेशरफ्त है। इससे बहुत से अहम मामलात जुड़े हुए हैं, इससे सिक्योरिटी के और स्ट्रेटेजिक मामलात जुड़े हुए हैं। ये तमाम मामलात अहम हैं। गुफ्तगू आगाज़ करते ही मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी मेरे बड़े भाई जनाब मोहम्मद मालिक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं मालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी जनाब इमरान शफकत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मेरे भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका इमरान शफकत साहब। मैं मालिक साहब से आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये कल आज अभी जो सबसे बड़ी खबर है आज, वो एक तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। 3 खतूत आए हैं अब तक। आज वो जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर साहब का है, अतर मिनल्ला साहब का, फिर जारी बात है उससे पहले मंसूर अली शाह साहब का। जारी बात है जब वो लिखते हैं तो हम विद द अंडरस्टैंडिंग के मुनीब अख्तर साहब उनसे कंकर कर ही रहे होते हैं, एग्री कर रहे होते हैं इस मामले के ऊपर। सो कोई कुछ चीज़ एक्सपेक्टेड है या वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला काम होगा ये इजलास? 2 चीजें हुई हैं मुनीब, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये तो खैर आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट, लेकिन पिछले कोई 36 घंटे बड़ी इस्लामाबाद में बड़ी टेंशन थी, बड़े इश्यूज बने थे। हुआ ये, जब सेनेट का ड्राफ्ट पास हुआ तो उसके अंदर जो आपने देखा ना कल चेंजेस हुई, नेशनल असेंबली ने फिर उसमें चेंजेस की। अगर वो उसी सूरत में पास हो जाता तो चीफ जस्टिस साहब फ्रैंकली चीफ जस्टिस ही न रहते, बिकॉज इन्होंने ओथ उठाया हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और अगर सेनेट वाला ड्राफ्ट पास हो जाता तो उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था और एक चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थे। मेरी इत्तला ये है कि इस पे पैगाम भिजवा दिया गया था चीफ जस्टिस साहब के चेंबर से वाया द रेलिवेंट लॉ ऑफिसर कि अगर ये अमेंडमेंट्स नहीं होंगी तो हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिजाइन कर दें, बिकॉज वो नया ओथ नहीं लेंगे। और अगरचे गवर्नमेंट ने उसको ऐसे शो किया कि जैसे ये कोई एरर है, एरर ऑफ जजमेंट है, बस वो इबहाम का वर्ड यूज किया था लॉ मिनिस्टर साहब ने, बाद में इबहाम नहीं था। इस साइड पे ये कन्विंसिंग बिलीफ था कि ये शरारत की गई है। अच्छा। और इस शरारत के पीछे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस का नाम लिया जा रहा था कि जी उन्होंने एडवाइस किया है और उन्होंने ये गेम की है। अब ये ऑब्वियसली ये मैं रिपोर्टेडली, परपोर्टेडली, एलिजेडली तमाम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कल को कहें जी आप बताएं, बिकॉज बहुत सीनियर लोगों ने मेरे से बात की और उन्होंने ये चीज मुझे बताई। और उन्होंने कहा कि आप देखेंगे ये चेंज होगा और ये नेशनल असेंबली में ये ड्राफ्ट आप देखेंगे चेंज होगा। और फिर हमने वो ड्राफ्ट चेंज होते हुए देखा।
اب ہو سکتا ہے کہ اٹ مائٹ ہیو لیفٹ اے بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ، اور شاید چیف جسٹس صاحب اب یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو دکھاؤں کہ چیف جسٹس آف پاکستان برحال چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک اب جو 27ویں امینڈمنٹ میں چیزیں ہو گئی ہیں اور سائن بھی کر دی ہیں صدر صاحب نے، تو اس کے بعد اب پیچھے رہ کچھ نہیں جاتا. سو آئی تھنک اٹس لٹل بٹ ٹو لیٹ والی بات ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. عمران شفقت صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خطوط آتے رہیں گے ججز کے اوپر، وہ ظاہری بات ہے وہ کچھ ٹاس اینڈ ٹرن کرتے رہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی ہے، لیکن جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب؟ میں آپ کی بات سے اتفاق ہی کر رہا ہوں، اور بظاہر جو ہے وہ آپشن ہے کوئی نہیں کہ ایک جو مجاز اتھارٹی ہے یا جو فورم ہے وہاں سے یہ ترمیم منظور ہو گئی ہے، اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مارجن باقی بچا ہے کہ یہ خط وغیرہ لکھ کے اور اپنے کنسرن شو کر کے. یہ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کا اس طرح کا کام ہے بھی نہیں. اگر کرنا ہی تھا تو پھر بر وقت کر لیتے، 26ویں ترمیم والے وقت پہ کر لیتے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ بھی گنجائش ہے. کچھ لوگوں کے ہیں پرابلمز ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے وہی الیجڈلی رپورٹڈلی کہ جو نام ذرائع کے حوالے سے سامنے آئے تھے 7 جو جج جائیں گے آئینی عدالت میں، ان میں جسٹس روزی خان صاحب کو اور جسٹس کے آغا صاحب کو جو انڈکٹ کیا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے کوئی ایک آدھ جو جج صاحب ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک کنسرن ہے، اور کہ وہاں پر انہی میں سے باہر سے نہ لاتے، انہی میں سے کچھ ایڈجسٹ کر لیے جاتے. کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. باقی جو منصور علی شاہ صاحب کے مسائل ہیں، جو منیب اختر صاحب کے مسائل ہیں، یا جناب عائشہ ملک صاحبہ اور جناب اطہر من اللہ صاحب کے، وہ جی ہاں، وہ تو بڑی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں اسل بٹ پننا، تو وہ تو بڑی عرصے سے یہی سب کچھ کر رہے ہیں. بلکہ جب وہ والا مشہور زمانہ فیصلہ آیا تھا، جب سیٹیں دے دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک انجینئرڈ ہی فیصلہ تھا. یعنی وہ بھی کوئی اپنی ذات کو یا کسی کی ذات کو دیکھ کے یہ والی چیزیں کی گئی تھی. پاکستان میں جو عدلیہ کا کردار ہے نا جی، وہ بڑی ایک چیکڈ ہسٹری ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کل اطہر من اللہ صاحب نے بھی جو خط لکھا تھا اس میں بھی انہوں نے تسلیم کیا، اور وہ بار بار تسلیم کرتے رہتے ہیں. لیکن خیر اب کیا گئی بات پہ حجت کرنا. تو یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، وہ جو کچھ 78 سال میں کیا گیا اس قوم کے ساتھ، یا اپنے اپنے عہدوں سے کے ذریعے جو ناجائز کام ہوئے ہیں، تو وہ اسی کے نتائج ہیں جو برآمد ہو رہے ہیں. ارے مالک صاحب، کل ہم نے دیکھا، اور ایک ڈیولپمنٹ کہا جائے یا آبویسلی یہ کوئی بڑا ایک نارمل چیز نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کا پارلیمان کے اندر آنا، اور وہ ہم نے دیکھا کہ آبویسلی ہر کوئی اسے سیلیبریٹ کر رہا تھا، وزیر اعظم سمیت ایوری بڈی واز کائنڈ آف اوور ویلمڈ. ایک بڑی تنقید کی جاتی رہی ہے کہ میاں صاحب نے بیک سیٹ لے لی ہے، وہ کوئی اونرشپ نہیں رکھتے بہت ساری چیزوں کی، یعنی اونلی فوکسڈ آن پنجاب گورنمنٹ کے لیے ان کی صاحبزادی کی حکومت کیسے چل رہی ہے. بٹ اس کی کوئی سگنیفیکنس تھی؟ کیونکہ پی ایم ایل این یا اوور اتحاد کے پاس تو ایک کمفرٹیبل میجورٹی تھی، میاں صاحب آتے یا نہ آتے ترمیم تو پاس ہو ہی جانی تھی. بٹ ان کا یہاں ہونا ڈز اٹ سگنیفائی اینی تھنگ، یا بس ٹھیک ہے ایک نارمل کام تھا؟ ناٹ ریئلی. میرا بھی خیال دیکھیں، جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے، میاں صاحب بٹر بہت ہیں. وہ سوچ تو رہے ہوں گے کہ میں 7 والی کرسی پہ مجھے ہونا چاہیے تھا، ان کو وعدے کر کے لایا بھی گیا، پھر آخری موقع پہ جو آپ کو پتا جو ہاتھ ہوا ہو گیا. پھر صحت بھی ان کی اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن میں پہلے ایک بات پہ کرنا چاہتا ہوں جو پہلے بات بھائی کر رہے تھے جوڈیشری کی. دیکھیں، یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے جوڈیشری کے ساتھ، اس میں ججز برابر کے شریک ہیں. اس میں ان کا ہوبرس اپنی جگہ ہے، جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کی اپنی پیٹی پالیٹکس اپنی جگہ ہے. لیکن جسٹس افتخار چودھری نے جو اوور ریچ کیا، اور اس کے بعد ججز نے جس طرح کھل کے، مختلف چیف جسٹس نے کھل کے پالیٹکس کی، جس طرح چیزیں کی، انہوں نے ایک جواز پیدا کر دیا. مجھے کھوسا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے جہاں انہوں نے لکھا تھا یا کہا تھا کہ جوڈیشری میں ہیو دا لاسٹ ورڈ لیکن پارلیمنٹ ہیز دا لاسٹ لاف. وہ ہو گیا یہاں پہ. یہ جہاں ہم کھڑے میں، اس میں اتنے ہی ذمہ داران ہمارے ججز ہیں. یہ انہوں نے ایک فیصلے کا بات کیا جو 163A کا فیصلہ ہے. جی جی
دنیا میں کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. وہ بھی کیا آپ نے منیلا صاحب کی بات کی, لیٹر کی, اس سے زیادہ پولیٹیسائز لیٹر نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے ایک لیٹر تھا, اس میں مسعود علی شاہ کا انہوں نے لیگل پوائنٹس اٹھائے تھے اور بڑے وائبل پوائنٹس تھے. منیلا صاحب کا لیٹر جو تھا اتنا زیادہ پولیٹیسائز تھا. اور جو ہم سارے ججز کو دیکھ لیں, آپ لاسٹ 5 چیف جسٹس دیکھ لیں, ان میں سے کس نے چیف ججی کی ہے پیورلی ہولڈنگ میرٹ اور لیگل میرٹ؟ نظر آتا تھا کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سو جو آج ہوا ہے عدالتوں کے ساتھ, اب نظام ایسا بن گیا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جج اب نظام میں رہ ہی نہیں سکتا. اس کو اس نظام کے ساتھ چلنا ہے, ورنہ وہ سروائیو نہیں کرے گا. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ کا میرا اگر مقدمہ ہوگا تو شاید منیب آپ کو مجھے میں سے کسی کو انصاف مل جائے 2 پرائیویٹ کے درمیان میں, لیکن جہاں کسی کا اختلاف ریاست کے ساتھ ہوگا, گورنمنٹ کے ساتھ, اس کو انصاف نہیں ملے گا. اب ہم جو ایگزیکٹو ہے اس کے رحم و کرم پہ ہیں. اب ایبسلیوٹ رول ہے ایگزیکٹو کا, اب میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ بدقسمتی ہے, لیکن اس میں میں خالی پولیٹیشنز کو بلیم نہیں کرتا. میں اپنے سبسیکوینٹ جو ٹاپ ججز ہیں, میں ان کو بھی اتنا ہی گلٹی سمجھتا ہوں کہ خود ان سے سنبھالا نہیں گیا. ان کا دماغ میں نشہ چڑھ گیا تھا ایک اوور ریچ کا. یہ سمجھتے تھے they are lording over the world. انہوں نے اپنی مرضی کو جاگیر سمجھ کے فیصلے کیے جن کو خود جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے ہاتھ تو کٹوائے, انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کٹوا دیے. آج اس ملک میں نظام عدل جو ہے اب نہیں ہے. یہاں ایک سمبلنس, ایک فساد آف جسٹس ہے. اب صرف جسٹس ایک ہی ہے, جس کے پاس طاقت ہے اس کی سنی جائے گی. جو آپ اور میں عام آدمی ہیں, ہمیں اب ان کے رحم و کرم پہ جینا ہوگا. اور اس میں جتنے ہی پارلیمنٹیرین ذمہ دار ہیں ہمارے, یہ تو سمجھتے ہیں انہوں نے کبھی اپوزیشن میں نہیں آنا. یہ چاہے آپ پاور میں نہیں ہوں گے, اسی وقت آپ کو جوڈیشری کی ضرورت پڑتی ہے. ان کی چیخیں تو اس وقت نکلیں گی, لیکن عام آدمی کی چیخیں اب روزانہ نکلیں گی. آج ایک تھانے دار جو پہلے ہی بڑا مضبوط تھا, اب وہ بہت مضبوط ہو گیا. آج اینی بڈی جس کے پاس سرکاری نوکری کا کارڈ ہے وہ ایلیٹ ہے, اور آپ اور میں ہم کیڑے مکوڑے ہیں. یہ ہو گیا. اور اس میں ججز اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کہ یہ پولیٹیشنز ہیں. عمران شوکت صاحب, یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا, اور وہ جو بنیادی لڑائی جس کے بارے میں ہم نے آن سکرین آف سکرین ہم سب نے ایک دوسرے سے بات بھی کی اور پتہ بھی ہے حالات کے, کیا یہ فیئر فیکٹر ہر جگہ تھا کہ نہیں عمران خان کے حوالے سے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو کہتی نہیں کہ انہوں نے تو پورا اعلامیہ جاری کیا کہ اس کی وجہ انتقال آئین ہوا, وجہ کیا ہے؟ خوف عمران خان. تو خوف عمران خان کنسیڈرنگ کہ وہ عدالت میں, وہ جیل میں ہیں, ان کی ایک اپیل لگ نہیں رہی, توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آنے والا ہے, جی ایچ کیو حملہ کیس کا فیصلہ اٹس جسٹ راؤنڈ دا کارنر, 1 سال ہو گیا چارج شیٹ فائل ہوئے ہوئے, تو کیا خوف ہو سکتا ہے خان صاحب کا؟ اچھا, میرا اس میں خیال تھوڑا سا مختلف ہے معذرت کے ساتھ. مجھے یہ لگتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے, اگر آپ اس کی 2-4 چیزیں دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کو بطور ایک سیاسی حقیقت کے تسلیم بھی کیا جا رہا ہے, اور ان کو بطور ایک لیڈر کے ایک سپیس بھی دی جا رہی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل وہ باہر آ سکتے ہیں. اور تو یعنی انہوں نے ان کو ایک سیاسی حقیقت بھی تسلیم کیا, اور یہ بھی ایک طرح سے ان کی گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سسٹم کم از کم قید کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گا. ان کو پورا موقع ملے گا جب وہ ان کی سزائیں ختم ہوگی, عدالتوں سے ہوں گی, جب وہ باہر آئیں گے پھر وہ آ کے اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں. اچھا مالک صاحب, ایک اس کے اندر اگر ہم یہ ایلیمنٹ رکھیں کہ کیونکہ آپ obviously since you are based in اسلام آباد, اب آپ کے بے شمار لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, obviously when I get to see some people, تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید حکومت تو اس کو اتنا وہ رکھتی نہیں, اور ان کو ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. عمران خان کا مسئلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, as long as وہ مسئلہ رہے گا تو ساڑیاں ستے خیران, مطلب this is the life insurance policy that we have. So do you think it will remain the same considering کہ حالات بدلتے ہیں, جو چیز پیک کرتی ہے وہ پھر نیچے بھی آتی ہے, پاور بھی پیک کرتی ہے وہ بھی نیچے آتی ہے. سو آپ کو کیا, آپ کیا فورسی کرتے ہیں when we talk about this? آئی تھنک آپ نے جس طرح ہم نے مذہب مولوی کو ڈیلیگیٹ کر دیا نا, ہم نے موریلٹی ہمسائے کو ڈیلیگیٹ کر دی. میرے پہ نہیں ہے, ایسے تو موریلٹی لگے گی, میرا مذہبی ہے تو یہ مولوی کرے گا. یہ رولنگ الائنس نے عمران خان ڈیلیگیٹ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو.
اور عمران خان نے اس کو بہت آسان بھی بنا دیا. وہ اپنی کانفنٹریشن توپے چلاتے رہتے ہیں تو ان کی ویسے سکون سے ہیں. یہ ٹوٹلی اگری ود یو, ان کی فکر نہیں ہے. ایک چیز جو ہم نہیں کنفائن کر سکتے وہ تو چلیں اس کا اعلامیہ آ گیا اور آپ کے اور ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر وہ چل بھی رہا ہے, وہ ہے خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں جو منعقدہ امن جرگہ ہوا ہے. مالک صاحب, I'm sure you have gone through the points. اچھا, میرے لیے جو بڑی سرپرائزنگ چیز ہے اس مشترکہ اعلامیہ میں وہ سیکیورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مہینہ پہلے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں پریس بریفنگ دی, بڑی ایگریسو اور بڑی جاندار بریفنگ تھی ود obviously a lot of points, اور اس کے بعد بھی آپ کا انٹریکشن ہوا سینئر صحافیوں کا ان سے. یہاں کیٹیگوریکلی لکھا گیا کہ پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے. اب یہ آپ بھی ٹریول کرتے ہیں کے پی میں, مجھے بھی ہے, آپ کے بہت سے دوست ہوں گے وہاں مجھے, تو یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہونا وہ ایک اور چیز ہے, بٹ پولیس اور سی ٹی ڈی ہی داخلی سیکیورٹی دیکھے گی. از دس اندر ایشو جو کریٹ ہوگا؟ بیکاز جو سی ایم صاحب ہیں وہ تو آج کچھ اور بھی کہہ رہے تھے کہ جرگے میں بندے ہی ہمارے غائب ہو گئے. نہیں, ناٹ ریئلی. دیکھیں, جب آپ اسٹیبلشمنٹ آرمی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں آپ کریں, ہمارا کام تو ہے ہی نہیں, یہ تو ہے ہی سی ٹی ڈی کا کام ہے, یہ لوکل انٹیلیجنس کا کام ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ایشو کیپیسٹی کا ہے, یہ کیپیسٹی بلڈ کر لیں. ہم تو ٹرین بھی نہیں ہے اس کے لیے, ہم تو ٹرین ہے بارڈرز پہ ڈائریکٹ لڑنے کے لیے, ہمارے پہ تو ڈیجیٹل ہے. جنرلی آئی تھنک کہ اگر کیپیسٹی بلڈ اپ ہوگی تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. مجھے ایک فارمر آرمی چیف نے کہا کہ جی میں نے 2 باری اس وقت کے چیف منسٹر کو, گڈا پور صاحب بھی تھے, اس سے پہلے محمود خان تھے, ان کو میں نے بار بار کہا کہ کم از کم 2-3 پالیسیز امپلیمنٹ کر لیں کہ کے پی کے اندر جب آپ ایک ایس ایچ او لگاتے ہیں تو اس کو 3 سال سے پہلے ٹرانسفر نہ کریں. جو آپ سی ٹی ڈی کا بندہ ہے اس کو 3 سال سے پہلے ٹرانسفر نہ کریں, بیکاز وہ اپنا نیٹ ورک بناتا ہے. اور اس نے کہا کہ جی جو نیٹ ورک سویلین ایجنسیز کا ہوتا ہے کمیونٹی کے اندر وہ فوج کا کبھی بن ہی نہیں سکتا, اور ہم ایک اور لیول پہ ہوتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں, کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ پہلے نیٹ ورک کی ایبلٹی تو بنائے نا, کیپیسٹی تو بنائے. آپ کو پتہ ہے کے پی کے اندر اس دن میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, جو ایوریج اپوائنٹمنٹ نکلتی ہے ان دا لاسٹ 4 ایئرز جو ایک ایس ایچ او کی ہے وہ تقریباً 6.5 مہینے. کون سا ایس ایچ او 6 مہینے میں آ کے 6.5 مہینے میں نیٹ ورک بھی بنائے گا, سب کچھ بنائے گا؟ آئی بی کی جو انٹیلیجنس ہے منیب ہمیشہ پاکستان کے اندر وہ انٹرنلی آئی ایس آئی وغیرہ سے بہتر ہوتی ہے. جو یہ آپ کی پولیس کی انٹیلیجنس ہے, ان کے خبریے سب کچھ, دے آر بیٹر دین ایم آئی ایس آئی اینی تھنگ, بیکاز جو وہاں رہ رہے ہیں لوگوں میں ہیں, وہیں کے لوگ ہیں. یہ سوٹ کرتا ہے, یہ پنڈی کو بھی سوٹ کرتا ہے اگر یہ لیڈ کریں, لیکن وہاں ہے نہیں نا, کیپیسٹی نہیں ہے. سو سٹرکچر کا ایشو نہیں ہے وہاں پہ, جھگڑا کیپیسٹی کا نہیں. بٹ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیپیسٹی نہیں ہے, وی آل نو کہ نہیں ہے. آپ کو بھی ابھی ریسنٹلی بھی انٹریکشن میں بتایا گیا اور یہ بات درست ہے کہ کیپیسٹی نہیں, بٹ جب نہیں ہوگی اور پھر بھی کہا جائے گا کہ نہیں جی وہی لیڈ کریں گے داخلی اور سارے, تو آپ کو تو پتہ ہے کہ اس وقت کے پی میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ٹھیک ٹھاک ٹیرر تھریٹ ہے. کل جرگے نے یہ بھی کہا ہے منیب, کل تو جرگے نے یہ بھی کہا کہ آپ امیڈیٹلی پوری ٹریڈ کھولیں افغانستان کے ساتھ. جی بالکل, افغانستان والے کہہ رہے ہیں, افغانستان والے اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریڈ بند کریں پاکستان کے ساتھ, آپ آلٹرنیٹ روٹس پہ جائیں. میڈیسن والے 3 ماہ میں ختم کریں, ہمارے پاس آلٹرنیٹ روٹس ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح نا کانفلکٹس کس قسم کے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جتنی افغان ٹریڈ ہے وہ ساری یہیں کے لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ, آپ اور میں نہیں کر رہے, وہ پشتون بیسڈ ٹریڈ ہے ساری. سو یہ ویسٹڈ انٹرسٹ, آج اسد کیسر صاحب نے کہہ دیا کہ جی اگر وہ ٹریڈ نہ کھلی تو کے پی کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. کیسے تباہ ہو جائے گی اگر کاغذوں پہ آپ کی ٹریڈ, ٹوٹل ٹریڈ آپ کی لیگل ٹریڈ 1.4 بلین کی ہے, جو انلیگل ٹریڈ ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے. تو کیا آپ ریاست پالیسیز انلیگل ٹریڈ کی بیسس میں بنائے گی کہ لیگل ٹریڈ کی بیسس میں بنائے گی؟ آپ 2 بلین, اس میں کچھ پروہیبیٹڈ آئٹمز بھی ہیں نا جی, وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو پھر ادھر ادھر جاتے ہیں, وہ جس کے بارے میں ابھی ریسنٹ بریفنگ میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ وہاں پر جو ایک خاص قسم کی فصل کاشت کی جاتی ہے, اس کے بعد اس کی ٹریڈ بھی ہے نا مالک صاحب. ساری ٹریڈ ہے نا, اس لیے ابھی یہ باتیں آپ ہونے دیں. ابھی تب تک سیکیورٹی پیراڈائم کو یہ نہیں لیڈ کر سکیں گے جب تک ڈیمانسٹریبل کیپیسٹی نہیں ہوگی. بٹ عمران شفقت صاحب کیپیسٹی ہے نہیں. آپ نے ابھی یہ جیسے مالک صاحب نے کہا, وہ کہتے ہیں ٹریڈ کھول دیں, ہماری سیکیورٹی پوزیشن مختلف ہے, داخلی اور خارجی راستوں پہ جی پولیس سی ٹی ڈی کرے گی, اگین کیپیسٹی نہیں ہے. اور آج کچھ دیر پہلے جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ بتائیں کہ جرگے کے اندر بندے کیسے غائب ہوئے.
اور انہوں نے یہ ریسنٹ آج بلکہ کہا ہے، تو میں چاہ رہا تھا آپ اور مالک صاحب ذرا سن لیں، میں چاہوں گا ذرا اس پہ عمران صاحب آپ ریفلیکٹ کیجئے، پھر مالک صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا کے پی کے سی ایم سنیے۔ جو 2 بندے غائب ہوئے ہیں وہ ہمارے قبائلی اور پختون روایات کے خلاف کیے گئے ہیں۔ کور کمانڈر صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ نیچے دیکھیں جس نے بھی یہ کیا ہے، کیونکہ اس کا رد عمل بہت سخت آئے گا۔ اس میں جو ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، حکومت خیبر پختونخوا، یہ سب ہمارے مہمان تھے۔ اس میں پھر ہم جو ہے مدعی بنیں گے۔ پختون اور قبائلی روایات کو اگر توڑا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے امن کو نقصان ہو رہا ہے، پختونوں کا نقصان ہو رہا ہے، صوبے کا نقصان ہو رہا ہے، تو میں واضح پیغام دیتا ہوں کہ اس پر رد عمل آئے گا اور وہ بہت سخت ہوگا۔ اب یہ عمران صاحب یہ پوزیشن ہے اس وقت، وہ تو کہہ رہے ہیں بندے بھی ادھر ادھر کروا دیے، اور وہ کہہ رہے ہیں بتائیں جی کہ انہوں نے کروائے۔ دیکھیں یہ سہیل افریدی صاحب نے چند دن پہلے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کی فوج ہے وہ وار کرمنل کی زمرے میں آتی ہے، اس طرح کی کوئی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید کوئی پاپولرٹی کے لیے یا پتہ نہیں اڈیالہ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، یا کوئی بہت ہی زیادہ جو کہتے ہیں کہ کیونکہ جو جس آفس کے اوپر یہ ہے وہ بہرحال یعنی کوئی بھی شخصیت ہو اس کو تھوڑا سا کسی قاعدے اور قانون کے اندر رہنے پر مجبور بھی کرتا ہے اور اس کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ زیادہ ہی کوئی انقلابی سی طبیعت ہے، اور ویسے بھی میں نے بہت سی یہ جو جرگے کی تقاریر بھی سنی تھی، اس میں بھی ہمارے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں پاکستان کے حوالے سے، ان کے اور افغانستان کے حوالے سے ان کے قدرے مختلف ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی تھی کیپیسٹی کی، تو دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ دھماکے پنجاب میں بھی ہوا کرتے تھے، ایون کراچی میں ہوا کرتے تھے، جب ایک بڑا دور چلا ہوا تھا، دہشت گردی بہت عروج کے اوپر تھی، پھر اے پی ایس کے واقعے کے بعد چیزوں کو کنٹرول کیا گیا۔ تو یہ بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے کہ یہاں پر گورننس کا ایشو ہے، یا یہاں پر پولیٹیکل ول لیک کرتی ہے، یا پھر کسی کا کوئی جوائنٹ ایجنڈا ہے، یا پھر یہ کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا، ان کو بچا کے رکھنا، یہ کسی کی کوئی سیاسی مجبوری ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی بہت سی لیئرز ہیں، اور یہ کچھ سادہ معاملہ نہیں ہے۔ ادروائز اگر سادہ معاملہ ہوتا تو جس طرح سندھ میں بڑی حد تک کنٹرول کر لی گئی دہشت گردی، پنجاب میں بڑی حد تک دہشت گردی کنٹرول کر لی گئی، ورنہ ہم تو ہر جمعے والے دن لاہور میں کوئی 1-2 دھماکے ہم رپورٹ کرتے تھے، میں تب رپورٹنگ کیا کرتا تھا، یہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ آج گھر سے ہم نے نکلنا ہے تو ذرا خیر خیریت کوئی دعائیں شوائیں پڑھ کے نکلتے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ول کا معاملہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی میں یہ ول جو ہے وہ لیک کرتی ہے، ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور اسی لیے وہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ سی ٹی ڈی اور پولیس کے اوپر یہ والا مدعا ڈال رہے ہیں، لیکن سی ٹی ڈی کو ابھی تک وہاں پر جو کے پی کی صورتحال ہے ان کی حکومت نے میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہ ریز کیا ہے نہ اکوپڈ کیا ہے، بلکہ جو گاڑیاں شاڑیاں ان کو ملی تھی انہوں نے وہ بھی واپس کر دی ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل ول کا ایشو ہے، ول کا ایشو ٹورڈز دی اینڈ۔ مالک صاحب ایک چیز سر میں ذرا ضرور چاہوں گا اس کے اوپر آپ ریفلیکٹ کر دیں، آج بھی افریدی صاحب کو 6ویں-7ویں دفعہ گئے ہیں، وہ ملاقات وہ اسی پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ ملاقات کرائیں، ملاقات کر، تو کیبنٹ بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا۔ جو آپ کے ظاہری بات ہے آپ کے زیادہ دوستی ہے، آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں پنڈی میں بھی ہر جگہ، اور آپ کو بڑا اچھا تعلق ہے، تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو اچھی بات پتہ بھی چل جاتی ہے، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ملاقات ہو پا رہی افریدی صاحب کی؟ میں پہلے والے بیان پہ ضرور بات کرنا چاہیے، یہ تو میسیجنگ ہے، دیکھیں یہ تو میسیجنگ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پریشرائز کر کے آپ کروا لیں گے، چلے جائیں عدالتوں کے پاس، ہم نے عدالتیں قابو کر لی ہیں، آپ کیا بیچتے ہیں، وہ تو میسیجنگ ہے بڑی کلیئر۔ دیکھیں یہ جو پہلی بات ہوئی نا، وہ جرگہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کس پشتون روایت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا سمگلنگ اور ٹیررزم پشتون روایات ہیں؟ اگر یہ روایات ہیں تو بھیا پھر تو روایت بدلنی ہوگی۔ پھر آپ نے بات کی، اگر آپ پاکستان کو مانتے ہیں، پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، تو پی ٹی ایم کے لوگ آپ کے جرگے میں بیٹھے، وہ ترانے پہ نہیں اٹھے، آپ کو چاہیے تھا اس کے بعد ان کو وہاں سے جرگے سے بھیج دیتے کہ اگر آپ پاکستان کو نہیں مانتے، پاکستان کے ترانے کو نہیں مانتے، تو پھر پاکستان کی پالیسی میکنگ کے اجلاس میں آپ کیوں ہیں؟ یہ پشتون روایت نہیں ہے کہ جو آئے آپ کے گھر میں وہ آپ کو مانے ہی نہ اور پھر آپ کے ساتھ بیٹھا ہو۔ یہ پتہ نہیں کون سی پشتون روایات ہیں، یہ ڈائلاگ بازی اب بند ہونی چاہیے۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے، وہ بیٹھے گا ڈائلاگ میں اور اس کی بات سنی جائے گی، جو پہلے پاکستان کو مانے گا، پاکستان کے آئین کو مانے گا، اور یہ لرو بر والی جو بک بک ہے یہ ختم ہوگی۔ یہ ساری فضول باتیں، آپ کو پہلے
اپنا کلیئر کریں کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد آپ 100 دفعہ گورنمنٹ کو فورس کریں, فوج کو فورس کریں کہ بھئی یہاں آپ غلط ہیں, یہاں ہم صحیح ہیں. لیکن آپ کے درمیان میں وہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی رائے کو آپ وزن دیں جو پاکستان کے ترانے پہ کھڑے نہ ہوں, جو پاکستان کا آئین نہ مانیں, وہ جو یہ کہ جی وہ تاشکند سے لے کے جی نوشہرہ تک جو ہے وہ افغانیہ کا حصہ ہے, اور پھر آپ کہیں کہ آپ سے کوئی بات کرے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا, بالکل ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک, میں شکریہ ادا کروں گا جناب محمد مالک صاحب کا. میرے ساتھ اس میں موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر آج ہمارے سامنے وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک باقاعدہ طور پر بیان بھی جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو وانا میں کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ ہوا اس میں افغان دہشت گرد تھے اور وہ افغانستان سے ہی ہدایات لے رہے تھے. اب کنسیڈرنگ کہ ہماری جو گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ترکیے کی مدد سے, قطر کی مدد سے, مختلف سیشنز ہوئے ہیں, obviously we have hit a wall, کوئی اس میں کوئی کنسنسس ریزولوشن تو نکلا نہیں ہے. بٹ یہ جو ہوا ہے آپ کے نزدیک, اب یہ جی ایل ایم اسلام آباد میں بھی ہوا, یہاں بھی ہوا, یہ ان ریٹیلیشن ٹو واٹ پاکستان ڈیڈ, یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی ایکسپورٹ کیا ہوا دہشت گردی وہ ہے جو افغانستان کی طرف سے ایکسپورٹ کی جاتی رہی ہے اور اب جو ہو رہا ہے یہ اسی کی کنٹینویشن ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو تھریٹ لوم کر رہا تھا کہ اس طرح کی حرکت افغانستان کی جانب سے کی جائے گی یہ وہ کی گئی ہے؟ جی منیب, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. میں سمجھتا ہوں جی دیر از اے پرپز, یہ ایسے پرپز لیس نہیں ہے, یا آلریڈی کیونکہ ہمارے شہر ابھی ٹارگٹ نہیں ہو رہے تھے کافی عرصہ سے. میرا خیال میں یہ سٹرکچرڈ اپلیکیشن جو ہے نا جی پراکسی سپانسر انڈیا نے, میں یہ ہر چیز انڈیا کی طرف نہیں پھینکنا چاہتا, بٹ آئی تھنک انہوں نے تھرو افغانستان طالبان ایک سویت دکھایا ہے, ایک اپنا دکھانا چاہ رہے ہیں, امپیکٹ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے بارے میں ہیوبرس اپروچ رکھیں گے یا افغانستان کے ٹی ٹی اے کے بارے میں آپ ایک ہی شرط پر اگر قائم رہیں گے اور ہماری شرائط نہیں مانیں گے تو پروبیبلی ہم آپ کو چیلنج کریں گے. اور یہ اس کا ایک جھلک انہوں نے دکھائی ہے. آئی مین اپنے آپ کو شو کیس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم آپ کے لیے ڈائلما کریٹ کر سکتے ہیں, اپنی کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز کو شو کیا ہے. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں منیر صاحب, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی اپنی اسٹرینتھ, اپنی کیپیبلٹیز, اپنی کیپیسٹی اینیمی کو بھی دکھاتے رہتے ہیں, اور اپنے جو سپانسر اسٹیٹ ان کی ہوتی ہے جس سے پیسے لے رہے ہیں انہوں نے, جن کے بیس پہ یہ کام کرتے ہیں, جن کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, ان کو بھی دکھاتے رہتے ہیں کہ ہماری کیپیبلٹیز کیپیسٹیز کیا ہے. یہاں پہ سپورٹرز ابیٹرز ان کے موجود ہیں جی, یہ میں نہیں کہتا کہ ان کے سپورٹرز اور ابیٹرز نہیں ہیں, تو انہیں کو وہ یوز کرتے ہیں. تو ایک اسٹیبلش اسٹرکچرڈ نیٹ ورک کا یہ کاروائی لگ رہی ہے, اور یہ انفارچونیٹلی فیئر یہی ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کو بڑھائیں گے. دیکھیں نا, جب انہوں نے کالج پہ کیا وانا کیڈٹ کالج پہ, تو وہی اے پی ایس والا کانسیپٹ انہوں نے کہ ہمارے ابھی تک مشنز وہی ہیں, وہ اسی طریقے سے ہم آپ کو انٹیمیڈیٹ کورس کریں گے ٹو کریٹ فیئر اینڈ پینک. اچھا, اس ریجن کے جو بفر زون کے آپ لوگ کہہ لیں, یا جو فاٹا آرسوائل یا جو بارڈر ایریاز کے لوگ ہیں, ان کو تو وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ جی طاقت ہمارے پاس ہے, ہم ایفیکٹو ہیں, آپ نے ہماری پالیسیز کو پرسو کرنا ہے. انہی سے وہ بھتہ وصول کریں گے, انہی کو انٹیمیڈیشن کریں گے, انہی کی کوئرجن کریں گے, اور جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. پراکسی سپانسر سے پورا فائدہ اٹھائیں گے کہ جی آپ ہمیں فنڈنگ دیتے رہیں, تو گئے بگائے وہ کہیں نہ کہیں دھماکے کچھ نہ کوئی تھریٹن کر کے پاکستان کی سیکیورٹی کو ویک کرنے کی, یا ایٹ لیسٹ یہ شو کرنے کی کہ ان کی کیپیسٹی کیبلٹی نہیں ہے ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف, تاکہ ڈسپورڈنسی پھیلے عوام میں, لوگوں میں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ پاکستان اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے. تو آئی تھنک پاکستان تیار ہو گئی, تو ایک نقطے کے اوپر اٹک گیا تھا کہ آپ ہمیں ریٹرن میں دیں کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. ورنہ زبانی کلامی تو ان کے ساتھ بہت معاہدے, بہت بات چیت ہوتی رہی ہے جی, پاسٹ میں بھی ہمیشہ ہم نے ان کے اعتبار کیا ہے. وی آر دا وکٹم آف دیئر ٹرسٹ, دے ویپنائز دی ٹرسٹ ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. تو اوور ٹرسٹ اب کرنے کو تیار کوئی بھی نہیں ہے. موجودہ جو ہماری سیکیورٹی اپریٹس ہے, یا جو لیڈرشپ ہے ملٹری کی خاص طور پہ, دے آر ویری کلیئر کہ ہمیں اسے فیئرلی اینڈ سکیئرلی فیس تو کرنا ہوگا, اور رسپانس بھی اسی کے مطابق تیار کر رہے ہیں. یس, دیر از اے کاسٹ, بٹ پاکستان از ناٹ ریڈی ٹو پے دیٹ کاسٹ فار کمپلیٹلی ایریڈیکیٹنگ دس. ونس فار آل جو کہتے ہیں نا, اس کو ابھی فیصلہ کرنا ہوگا. تو اس میں دونوں اسٹیٹس جو ہیں, انڈیا کو بھی ڈیل کرنا ہوگا اور افغانستان کو بھی کرنا ہوگا. پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ
کہ they will go the hard way اگر ضرورت بھی پڑے. اچھا جن صاحب اس کے اندر ایک اعلامیہ کے اندر ایک بھی چیز لکھی گئی ہے، ایک یہ بھی کہ افغان طالبان پاکستان اور دوست ممالک کے اعتراض کے پیش نظر فتنہ اور خوارج پر حملوں کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں. اب یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے، although we know کہ یہ کہاں سے ایمنیٹ ہوا، بھی آپ نے بڑا ایکسپینڈ کیا ہے اس کے اوپر، بٹ افغان طالبان کا ان پر دباؤ ڈالنا فتنہ اور خوارج پر کہ وہ اس کی ذمہ داری قبول نہ کرو and you know shift it somewhere else، یہ تو بڑا ایک قسم کی ایک بڑی پرپزفلی وہ یہ سب کام کرتے ہیں تاکہ ذمہ داری پھر ان کے اوپر نہ آئے. اچھا منیب، افغانستان میں جو یہ ٹی ٹی پی ہے نا جی، اس کی ایک نیوسنس کریٹ ہوئی ہے. آئی مین یہ ایک تو یہ فائٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں آنا جانا ان کے لیے آسان ہے، یہاں پر بھی ان کے لنک ہیں اور یہاں پر بھی سپورٹرز بھی ہیں، بیٹرز بھی ہیں. یہ ڈائلما بھی بنا ہوا ہے جی تحریک طالبان افغانستان کے لیے. وہ اس سے ان کو خوف ہے کہ اگر ہم نے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن کیا تو جس طریقے سے امریکن وار کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا، ہمیں بھی نقصان ہوگا. کہ طالبان کہتے تھے جی امریکہ کو سپورٹ کیا پاکستان میں، وہ ناراض. جو ناردرن الائنس ہے وہ اس لیے ناراض کہ جی ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا. امریکہ تھرو آؤٹ ان کو یہی بتاتا رہا کہ جی یہ جو طالبان ہے یہ پاکستان کی وجہ سے، تو پورا افغانستان ناراض. ان کو فیئر یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اگر دور جاتی ہے تو یہ کہیں آئی ایس کے پی یا جو اچھا پھر ایک اور کنٹسٹیشن ہے بٹوین کندھاری گروپس اینڈ نان کندھاریز، وہ بھی ٹی ٹی پی کو دونوں خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کندھاری ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے حقانیز کے ساتھ مل جائے. حقانیز کہتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر کوئی سخت سٹانس لیتے ہیں تو یہ کندھاریوں کے ساتھ مل جائے گی. تو ہمیں تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، اور ان دونوں کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو یہ کہ آئی ایس کے پی تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ٹیررزم کی اکانومی کے ساتھ ریلیٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ فیئرز بھی ود ان افغانستان کی جو انٹرنل یا انٹرا جو ایک دوسرے کے اوپر اپلیکیشنز ہیں یا جو کنٹسٹیشن ہے اس میں بھی فگر آؤٹ ہوتے ہیں. اور پھر آف کورس انہی کی وجہ سے پراکسی سپانسر جو ہے فنڈنگ جس نے کرنی ہے انڈیا نے، وہ تو ٹی ٹی اے کو اور ان کو کرتا رہے گا. تو ٹی ٹی اے تو ون ون ان کے لیے ہے. نان اسٹیٹ ایکٹر کی وار کے اگر اندر ہم دیکھیں کہ جی وار پاکستان کے خلاف لڑنی ہے، ٹی ٹی پی ہمیں اویلیبل ہے، ان کو یوز کرو، پیسے کماؤ اور ان کو آپس میں لڑاتے رہو. The biggest enemy as of today in Afghanistan is the peace. وہ پیس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ پیس ہو گیا تو ہمیں باقی کام کرنے پڑیں گے، پالیٹکس کرنی پڑے گی، لیوریجز استعمال کرنی پڑیں گی، تو وہ عوام کو جواب دہی دینی پڑے. تو کہتے ہیں بس اسی سے پیسے کمائیں اور یہی چلائیں اس کو. انفارچونیٹلی پھر انلیگل اسپیکٹرم ہے، ہیوج انلیگل اسپیکٹرم ہے، پاور میں بیٹھیں گے تو اس کا استعمال کریں گے. اور کنٹرول بھی ویک ہے اوورال ود ان افغانستان کے. طالبان جو ہے انہوں نے آلموسٹ یہی چیز کی ہے کہ جو جس ایریے میں وہاں پہ پاورفل طریقے سے رہیں اور بس فرنچائز جو ہے وہ یہ یوز کرتے رہے. آپ ٹھیک. جن صاحب ایک یہ بھی بتائیے گا سر، ٹورڈز دی اینڈ یہ ایک امن جرگہ ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، وہاں پر ایک تو خیر انہوں نے کہا جی داخلی خارجی جو سیکیورٹی ہے وہ پولیس اور سی ٹی ڈی کرے، فیئر انف، اچھی بات ہے، کیپیسٹی ہو تو ضرور کرے، بڑی دلیر پولیس ہے وہاں کی سی ٹی ڈی، لیکن کیپیسٹی ایشوز تو وہاں ہیں، ایکوپمنٹ اتنے نہیں ہیں، یہ بھی ایشوز ہیں. بٹ یہ کہنا کہ پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے، سفارتکاری کو ترجیح دی جائے، یہ ٹائم اینڈ اگین کہا گیا ہے. اب کنسیڈرنگ کہ پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی پاورفل پریزنٹیشن دی، ایک پریس کانفرنس دی پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں، اب یہ جو امن جرگہ ہے اس کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی ہے کہ اس کو کیا، یہ ایک اچھا سٹیپ تو ہو سکتا ہے، بٹ کیا اس سے کچھ لیا جا سکتا ہے یا پالیسی وہی ہے جو ہماری مرتب کردہ ہے اور جس پہ چلا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں منیب صاحب، this is a war and issue between Pakistan and TTA in Afghanistan کہ پاکستان کی وار ہے. تو اس کو جب تک ہولسم پوری نیشن کا ہم ایک سٹانس نہیں دیں گے، ٹھیک ہے اٹ از اے گڈ تھنگ، لیکن پھر کنکریٹ چیزیں اوپر ہونی چاہیے. سفارت خاری کو چانس دیں گے، کب چانس نہیں دیا پاکستان نے؟ آپ انقرہ میں بیٹھے، دوحہ میں بیٹھے، چائنا کے ساتھ مل کے کیا، سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے کیا، اپنے ٹریک 2 چلاتے رہے ہیں، آپ کے علماء گئے ہیں، کس کی بات سنی ہے انہوں نے؟ آپ نے جب ایک مزاج ہے ان کا، ایک نیچر ہے، وہ اس سے چینج نہیں ہوتے. یو کانٹ سے کہ وہ آپ کو گولیاں مارتے رہے، آپ کہیں گے نہیں ہم بات چیت سے مسئلے کو حل کریں گے. آپ کی لاشیں گر رہی ہیں نا جی روزانہ، یہ خون. پھر ملٹری ہے، اس کا مورائل بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے ملٹری کمانڈرز نے.
آپ کے لوگ جب شہید ہوتے ہیں تو آپ ملٹری کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. ہم نے بھی یونٹیں کمانڈ کی ہیں, ہم ڈپلائڈ رہے ہیں. جب میرے جس طرح لڑکے شہید ہوئے تھے, آئی کین 100% امیجن کہ جو ملٹری کمانڈر ایز اے سی او میرے ذہن سے کیا چیزیں چل رہی تھیں. بالکل جلیل صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا. میں شکریہ ادا کروں زاہد محمود صاحب کا. ہم نے بڑا الیبریٹ ایک ڈسکشن کی, اور ظاہری بات ہے جو اس وقت حکومت پاکستان کا موقف ہے وہی چل رہا ہے اور وہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام معزز مہمانوں کا. پروگرام آپ نے دیکھا, جس کا فیڈ بیک دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.